खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिससे शायद हम सभी वाकिफ हैं। मनफी सोचों का वो चक्कर, वो एक गर्दाब जिसमें जहन कभी कभी फंस जाता है और फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। हमारे पास हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग के तीसरे बाब से कुछ बहुत ही दिलचस्प मवाद हैं, और आज हमारा मकसद ये समझना है कि किसी को ये कहना क्यों बिल्कुल बेकार है कि बस इस बारे में मत सोचो। हम देखेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है और असल में कौन से तरीके हैं जो काम करते हैं। तो आइए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और आज की गुफ्तगू का देखें असल निचोड़ यही है कि हम कैसे इस आम मगर बिल्कुल नाकाम आदत से निकल सकते हैं जहां हम अपनी सोचों को दबाने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसी हिकमत अमली पर बात करेंगे जो न सिर्फ ज्यादा मुअस्सर है बल्कि जिसके पीछे ठोस साइंसी वजूहात भी हैं। ये सिर्फ अपनी सोच बदलने का मामला नहीं बल्कि सोच के साथ अपना पूरा रिश्ता बदलने का है। सोच के साथ अपना रिश्ता बदलना, ये तो बहुत गहरी बात है, और इसकी शुरुआत एक ऐसी मिसाल से होती है जो मुझे बहुत पसंद आई कि मनफी सोचें एक ऐसे छोटे परेशान कुन बहन या भाई की तरह हैं। हाँ, ये मिसाल बिल्कुल निशाने पर लगती है। आप तसव्वुर करें कि एक छोटा बच्चा है जो बार बार आपकी कमीज खींच रहा है और कह रहा है सुनो सुनो सुनो। बिल्कुल, और अगर आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें तो क्या होता है? वो और जोर से चीखना शुरू कर देता है, शायद आपको चुटकी भी काट ले। वो तब तक नहीं रुकता जब तक आप गुस्से से फट नहीं पड़ते। यही हाल हमारी सोचों का है। जब हम एक मनफी सोच को धकेलने की कोशिश करते हैं तो वो कमजोर होने के बजाय और ज्यादा ताकत के साथ वापस आती हैं, ज्यादा शोर मचाते हुए। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत बुनियादी नफ्सियाती उसूल काम कर रहा है। इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी भी कहते हैं। जिस चीज को आप जानबूझकर दबाने की कोशिश करते हैं ना, आपका दिमाग उसे याद रखने के लिए उस पर एक निशान लगा देता है कि इसे नहीं सोचना, और ऐसा करने से वो सोच और भी नुमायां हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सेकंड के लिए एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचें। देर हो गई, मेरे ज़हन में पहले ही एक बड़ा सा गुलाबी हाथी आ चुका है। बिल्कुल, आप इससे बचने की जितनी कोशिश करेंगे वो उतना ही आपके जहन पर हावी हो जाएगा। मनफी सोचों के साथ भी यही होता है। उनसे लड़ना या उनसे भागना दरअसल उन्हें मजीद तवानाई देने के मुतरादफ है। आप जिस चीज पर भी तवज्जो देते हैं, चाहे वो इससे बचने के लिए ही क्यों ना हो, वो बढ़ती है। लेकिन ये तो बहुत अजीब बात है। अगर कोई सोच परेशान कर रही है तो पहला और फितरी रद्द अमल तो यही होगा कि उसे दिमाग से निकालो। इसमें गलत क्या है? ये तो इंसान की जिबिल्लत है। जिबिल्लत जरूर है लेकिन मुअस्सर नहीं, क्योंकि जब आप सोच को दुश्मन करार देती हैं तो आप अपने ही जहन के एक हिस्से के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं, और ये एक ऐसी जंग है जिसे आप जीत नहीं सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर लड़ना और नजरअंदाज करना हल नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, यही तो असल सवाल है। अगर हम उसे धकेल नहीं सकते तो क्या हम उसे कबूल कर लें? ये तो एक तरह से शिकस्त तस्लीम करने जैसा नहीं होगा? यहीं पर एक बहुत बड़ा और इनकलाबी ख्याल सामने आता है। उसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी या ACT कहते हैं, और इसमें एक्सेप्टेंस का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या सोच से इत्तेफाक करना हरगिज नहीं है। इसका मतलब है लड़ाई छोड़ देना। इसका बुनियादी उसूल सोच से लड़ना नहीं बल्कि एक गैर जानिबदार साइंसदान की तरह उसका मुशाहिदा करना है। ठीक है, एक गैर जानिबदार साइंसदान की तरह मुशाहिदा करना। इसका क्या मतलब है? इसके कुछ सादा इक़दामात हैं। पहला है तस्लीम करें, यानी जब कोई मनफी सोच आए जैसे मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो उससे लड़ने के बजाय बस ये तस्लीम करें कि अच्छा मेरे जहन में ये सोच आई है, बस इतना ही। दूसरा कदम है बगैर फैसले के मुशाहिदा करें। इस सोच को एक गुजरते हुए बादल की तरह देखें। बादल आते हैं, आसमान पर थोड़ी देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। आसमान उनसे लड़ता नहीं, ना ही वो बादल आसमान का हिस्सा बन जाते हैं। आप आसमान हैं और आपकी सोचें बादल हैं। वाह, ये आप आसमान हैं, आपकी सोचें बादल हैं वाली बात, ये बहुत ताकतवर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर मैं ये सोच देख रहा हूँ कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ और मैं उसे बस गुजरने दूं, तो क्या ये मेरे अंदर पुख्ता नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत आम खदशा है, लेकिन यहाँ तीसरा कदम काम आता है।
جڑ تلاش کریں اور اسے چیلنج کریں۔ آپ خود سے پوچھیں کہ یہ احساس کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ شاید اس لیے کہ کل ایک انٹرویو میں کامیابی نہیں ملی۔ وجہ کو پہچاننے کے بعد آپ اس سوچ سے بحث نہیں کرتی، بلکہ اسے ایک بڑے تناظر میں رکھتی ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں، میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں قابل نہیں ہوں کیونکہ کل میرا انٹرویو اچھا نہیں ہوا۔ یہ محسوس کرنا فطری ہے، لیکن اس ایک انٹرویو کا مطلب یہ نہیں کہ میں واقعی قابل نہیں ہوں۔ یہ صرف ایک واقعہ تھا۔ آپ نے سوچ کو تسلیم کیا، اس کے جذبے کو محسوس کیا، لیکن اس کی کہانی پر یقین نہیں کیا۔ تو مطلب آپ سوچ کو جھٹلا نہیں رہے ہیں، بلکہ اس کی طاقت کو کم کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سن رہا ہوں، لیکن تم حقیقت نہیں ہو، تم صرف ایک سوچ ہو جو ایک خاص واقعے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ACT کا دوسرا حصہ یعنی کمٹمنٹ یا عزم سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوچوں کے شور میں پھنسنے کے بجائے اپنی زندگی کے مقاصد اور اقدار پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ آپ اپنی توانائی سوچوں سے لڑنے پر نہیں، بلکہ ان کاموں پر خرچ کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ آپ کا دماغ کہتا رہے گا تم یہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں یہ سوچ سن رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو میرے لیے ضروری ہے۔ یہ اصل آزادی ہے۔ یہ سب نفسیاتی سطح پر تو بہت دلچسپ ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، آخر ہمارا دماغ ایسا کرتا ہی کیوں ہے؟ یہ ہمیں منفی سوچوں کے چکر میں اس طرح پھنساتا کیوں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس کوئی حیاتیاتی وجہ بھی ہے؟ ہاں، اور جب ہم اس کی سائنس کو سمجھتے ہیں تو یہ سب کچھ اور بھی زیادہ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ بنیادی طور پر بقا کی مشین ہے۔ اس کا اولین کام ہمیں زندہ رکھنا ہے، خوش رکھنا نہیں۔ دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے بادام کی شکل کا، جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں۔ ایمگڈیلا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، یہ ہمارا خطرہ پہچاننے والا مرکز ہے نا؟ بالکل، اسے ایسے سمجھیں کہ دماغ کے اندر اس ڈرامے میں دو اہم کردار ہیں۔ ایک ہے ہمارا چوکیدار یعنی ایمگڈالا، جو ہر ممکنہ خطرے پر چیخنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ خطرہ اصلی ہو یا تصوراتی۔ اس کا کام ہی منفی تجربات کو یاد رکھنا ہے تاکہ مستقبل میں ہم محفوظ رہ سکیں۔ اگر بچپن میں آپ کا ہاتھ گرم استری سے جلا تھا تو یہ ایمگڈالا کا کام ہے کہ آپ کو ہر استری کے قریب جانے پر خبردار کرے۔ یہ ایک بہترین حفاظتی نظام ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ چوکیدار کچھ زیادہ ہی حساس ہو جائے۔ بالکل، جب کوئی شخص مسلسل تناؤ، پریشانی یا ماضی کے برے تجربات کا شکار رہتا ہے تو یہ چوکیدار اوور ڈرائیو میں چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اسے ایک اصلی شیر اور ایک بلی کی تصویر میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہر چیز ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ اب آتا ہے اس ڈرامے کا دوسرا کردار، پوسٹ مین، جسے تھیلمس کہتے ہیں۔ پوسٹ مین، یہ دلچسپ ہے۔ جی، جب چوکیدار یعنی ایمگڈالا خطرے کا الارم بجاتا ہے اور چیختا ہے تو پوسٹ مین یعنی تھیلمس گھبرا کر پورے جسم کو خطرہ خطرہ والے ہنگامی خط بھیج دیتا ہے۔ یہ خط ایڈرینلین اور کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز کی شکل میں ہوتے ہیں، اور جسم ان خطوں کو پڑھ کر فوری طور پر لڑو یا بھاگو کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال دے سکتے ہیں؟ ٹریفک جام کی مثال لیں۔ ایک عام شخص کے لیے ٹریفک میں پھنسنا صرف ایک جھنجھلاہٹ ہے، لیکن فرض کریں کسی شخص کا ماضی میں کار کا کوئی برا حادثہ ہوا ہو۔ اب جب وہ ٹریفک میں پھنستا ہے تو اس کا سنساس چوکیدار ایمگڈالا چیخنا شروع کر دیتا ہے، خطرہ، تم پھنس گئے ہو، کچھ برا ہونے والا ہے۔ پوسٹ مین تھیلمس فوراً پورے جسم میں ہنگامی خط بھیج دیتا ہے۔ اس شخص کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، سانس پھول جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی گاڑی میں بالکل محفوظ بیٹھا ہے۔ اس کا دماغ ایک معمولی پریشانی کو جان کے خطرے کے طور پر لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حد سے زیادہ سوچنا صرف ذہنی نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقی ٹھوس جسمانی تجربہ ہے۔ تو ہمارا جسم اصل میں وہی محسوس کر رہا ہوتا ہے جو دماغ سوچ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ لیکن کیا اس چوکیدار کو پرسکون کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیا ہم اسے دوبارہ تربیت دے سکتے ہیں کہ وہ ہر چھوٹی بات پر الارم نہ بجائے؟ خوش قسمتی سے ہاں، ہمارا دماغ پتھر کی طرح سخت نہیں بلکہ پلاسٹک کی طرح لچکدار ہے۔ اسے نیورو پلاسٹسٹی کہتے ہیں۔ جب ہم جان بوجھ کر پرسکون رہنے کی مشق کرتے ہیں،
جیسے گہری سانس لینا، مراقبہ کرنا یا ACT کی ٹیکنیک استعمال کرنا، تو ہم دراصل اپنے دماغ کے سرکٹس کو اثر نو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس چوکیدار کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ صرف ٹریفک جام ہے، کوئی شیر نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ صبر اور مشق سے دماغ کے سفید اور خاکستری مادے میں توازن آتا ہے اور یہ پورا نظام پرسکون ہونا سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نظریہ اور سائنس تو اب واضح ہو گئے ہیں، لیکن کوئی سننے والا جو اس وقت اپنی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، وہ عملی طور پر کیا کرے؟ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس سب کو کیسے لاگو کر سکتا ہے؟ یہاں سے بات عملی اقدامات کی طرف آتی ہے، اور سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم چیز 10% خود سے محبت کا اصول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی مالیاتی مشورے کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے، جیسے آپ اپنی آمدنی کا 10% بچت کے لیے رکھتی ہیں، اسی طرح اپنی کل توانائی کا 10% صرف اور صرف اپنے لیے وقف کریں۔ کوئی ایسا کام کریں جو خالصتاً آپ کو خوشی یا سکون دے، بغیر کسی اور مقصد کے۔ یہ 5 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنا پسندیدہ گانا سننا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کی چہل قدمی بھی، یا 1 کپ گرم چائے پینا بھی۔ نکتہ یہ ہے کہ خود کے ساتھ ویسی ہی مہربانی اور ترجیح کا معاملہ کریں جیسا آپ کسی عزیز دوست یا اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جب 1000 کام سر پر ہوں، دفتر ہو، گھر ہو، تو یہ 10% توانائی کہاں سے لائیں؟ یہ تو ایک اور ذمہ داری بڑھانے والی بات لگتی ہے کہ اوہو، اب مجھے خود سے محبت کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ آپ نے بالکل وہی بات کہی جو اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں، لیکن اسے ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بیٹری کو ریچارج کرنے کے طور پر دیکھیں۔ اگر آپ کے فون کی بیٹری 2% رہ جائے تو کیا آپ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں یا اسے چارج پر لگاتے ہیں؟ آپ اسے چارج کرتے ہیں تاکہ وہ آگے کام کر سکے۔ یہ 10% وقت آپ کی ذہنی اور جذباتی چارجنگ ہے۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ آپ کو باقی 90% ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھانے کے قابل بناتا ہے۔ صحیح، نقطہ نظر کا فرق ہے۔ یہ ایک خرچ نہیں بلکہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ پینے کے لیے صاف پانی کا ہونا یا کسی دوست کا ایک اچھا پیغام، تو ہم اپنے دماغ کو منفی چیزوں سے ہٹا کر مثبت چیزوں کو دیکھنے کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے نقطہ نظر کو آدھا خالی گلاس سے آدھا بھرا گلاس کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ میں نے خود بھی کبھی کبھی یہ کیا ہے کہ ایک ای میل بھیجنے کے بعد 10 بار سوچتا ہوں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا لوگ کیا سوچیں گے۔ کیا یہ بھی اسی چکر کا حصہ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ بالکل، اور اس کا تعلق ایک اور بہت اہم عملی قدم سے ہے، گریز کرنے والے رویوں کو روکنا۔ آپ کا بار بار ای میل کے بارے میں سوچنا دراصل اس بے چینی سے بچنے کی ایک کوشش ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو دخل اندازی کرنے والی سوچیں یعنی انٹروزیو تھاٹس آتی ہیں، جیسے اونچائی سے ڈر لگنا یا سماجی حالات سے گھبرانا، تو ان چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا اس خوف کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو الٹا لگتا ہے نا؟ آپ سوچیں گے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس سے دور رہنا ہی سب سے محفوظ اور منطقی حل ہے۔ اس سے خوف کی تصدیق ہوتی ہے اور وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ چھوٹے قابل برداشت قدموں میں ان چیزوں کا سامنا کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو لوگوں سے بات کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ سیدھا جا کر تقریر نہ کرے، وہ پہلے صرف کسی دکاندار کو ہیلو کہنے کا ہدف بنائے، پھر کسی سے وقت پوچھے۔ ہر چھوٹے قدم پر اس کا دماغ یہ سیکھتا ہے کہ دیکھو کچھ برا نہیں ہوا، وہ سوچ صرف ایک جھوٹا الارم تھا۔ اس سے یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ سوچیں صرف ذہنی واقعات ہیں، وہ آپ کے اعمال کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اور شاید آخری بات یہ کہ اپنے ماحول کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ اپنی زندگی سے زہریلے پن یعنی ٹاکسیسٹی کو ہٹانا بھی اتنا ہی اہم ہے، چاہے وہ تنقیدی دوست ہوں، کام کی جگہ کا برا ماحول ہو یا سوشل میڈیا پر منفی مواد۔ اگر آپ کا ماحول مسلسل تناؤ اور منفی توانائی پیدا کر رہا ہے تو اندرونی طور پر مثبت رہنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ صاف ہوا میں سانس لینے کی کوشش کر رہے ہوں جبکہ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہو۔ آپ کتنی دیر تک اپنی سانس روکیں گی؟ پہلے دھواں صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم نے واقعی ایک گہرا سفر طے کیا ہے۔
ہم نے پریشان کن بہن بھائی جیسی منفی سوچوں کے جال کو سمجھنے سے شروعات کی اور جانا کہ انہیں دبانے کی کوشش کیوں الٹا اثر کرتی ہے۔ پھر ہم نے ACT جیسے طاقتور طریقے کے بارے میں سیکھا، جہاں ہم سوچوں سے لڑنے کے بجائے ان کا مشاہدہ کرنا سیکھتے ہیں، جیسے آسمان بادلوں کو دیکھتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ایمگڈالا اور تھالامس یعنی ہمارے دماغ کے چوکیدار اور پوسٹ مین کی وجہ سے یہ ایک حقیقی جسمانی عمل ہے جو ہمارے پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے 10% خود کی دیکھ بھال کے اصول، شکر کی طاقت اور اپنے ڈر کا سامنا کرنے جیسے ٹھوس عملی اوزاروں پر بات کی، جو اس چکر کو توڑنے میں واقعی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنی غلطیوں اور ناکامیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنی عادات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ صحیح، ناکامی ایک استاد کی طرح ہے۔ تو اس پر غور کریں، ہماری سوچ میں وہ کون سی بار بار دہرائی جانے والی غلطی یا منفی سوچ ہے جسے آج ہم صرف ایک پریشانی سمجھ کر دہرانے کے بجائے ایک استاد کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ وہ ہمیں اپنے بارے میں، اپنی ضروریات کے بارے میں یا ہماری زندگی میں کسی ایسی چیز کے بارے میں کیا سکھانے کی کوشش کر رہی ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟